एथियज़म एक इतना एब्सर्ड और इलॉजिकल फिनोमेना है कि इसके साथ गुजारा करने के लिए, इसके साथ चलने के लिए आदमी को बहुत बड़े टैलेंट की ज़रूरत है। इसकी मिसाल इस तरह से दूंगा कि मुझे गाय की इबादत करने के लिए बड़ा टैलेंट होना चाहिए मेरे पास, क्योंकि मेरी अकल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि मैं गाय की इबादत कर रहा हूँ। तो हर वो चीज़ जो आपकी लॉजिक को सेटिस्फाई नहीं कर पाती, उसके साथ इंसान का अपना गुजारा बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर बंदा कहता है यार ये रिचर्ड डॉकिंस और ये लॉरेंस क्रॉस और ये सारे बड़े बड़े जो नाम हैं एथियज़म के, ये एथियज़म के ऊपर मर भी रहे हैं, मतलब जीते रहे, सारी ज़िंदगी फैलाते रहे और मर भी गए। इनकी लॉजिक इन्होंने कैसे गुजारा किया? उसकी वजह ये नहीं होती कि उनकी लॉजिक उससे सेटिस्फाई हो गई होती है। ऐसे लोगों का मसला ये होता है कि दे हैव अ लॉट एट स्टेक विद दीज आइडियोलॉजीज। यानी जिस चीज़ ने आपको फेम दिया, जिस चीज़ के ऊपर आप खड़े रहे, या जो चीज़ आपको लगता है कि ड्राइविंग फोर्स थी बिहाइंड ऑल द अचीवमेंट्स दैट यू मेड इन योर लाइफ, यू जस्ट डू नॉट वांट टू गिव दैट अप। ये इशू होता है। लेकिन जो मेजॉरिटी लोग होते हैं आमतौर पे, यानी मेरे जितने भी बहस मुबाहिसों में एथियस्ट लोगों के साथ जितने भी कन्वर्सेशंस आज तक हुई हैं, मैं स्ट्रीट दावा करता रहा हूँ काफ़ी साल, और अभी भी दावा के जहाँ पे भी मौके मिलते हैं मैं करता हूँ, नॉन मुस्लिम्स के साथ भी और अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो नन ऑफ दोज पीपल, मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ दोज पीपल, दे डाई एज बिलीवर्स। वो सारी ज़िंदगी एथियज़म के ऊपर रह के एथियज़म पे नहीं मरते। ज़्यादातर लोग वापस आ जाते हैं। एक फेज़ होता है। अच्छा, फेज़ कौन सा ये होता है, ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि नो मैटर हाउ मच लॉजिकल इट सीम्स, बट इट एक्चुअली हैज़ इट्स रूट्स डीप इन योर इमोशंस। एथियज़म इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल प्रॉब्लम, नॉट अ लॉजिकल प्रॉब्लम। नज़र ऐसे ही आ रहा होता है कि इस आदमी की लॉजिक कहीं कंफ्यूज हो गई है, ही नीड्स लॉजिकल आंसर्स टू एवरीथिंग। नहीं, असल में अंदर, दिल के अंदर, जज्बात की कहीं दूर गहराइयों के अंदर कुछ मसाइल चल रहे होते हैं, कोई ट्रॉमाज होते हैं, कोई नाराज़गियाँ होती हैं खुदा के साथ, या अपनी किस्मत और या अपने मुकद्दर के साथ, या अपने चाहने वालों के साथ कोई तकालीफ होती हैं जो मिल गई होती हैं। मिसाल मैं इसकी इस तरह देता हूँ कि आप किसी फितने में मुब्तला हों, माल के फितने में, या औरत का फितना बहुत बड़ा है उम्मत के लिए, मर्दों के लिए, तो आप उससे ना आपके सेंसेस नॉकआउट हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अफ़गानिस्तान, सोमालिया, बिलखसूस सोमालिया के मरते हुए भूखे बच्चे देखें, तो आपका ईमान नॉकआउट हो जाता है, फ़ौरन नॉकआउट हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाती है इसको जस्टिफाई करने के लिए कि हाउ कैन अ लविंग मर्सीफुल गॉड लेट हिज ओन क्रिएशन डाई लाइक दिस। मेरे दोस्त ने रेफरेंस दिया, तंजील ने, कि वो जो तस्वीर है जिसमें एक बच्चा है वो मरने वाला है सोमालिया का मैल न्यूट्रिशन से, और गिद्ध आके उसका वेट कर रहा है कि कब ये बच्चा ज़मीन पे गिरे तो गिद्ध उसके ऊपर फीड करना शुरू कर दे। या आप अफ़गानिस्तान के जो जंगों में जो हालात हुए, और भी दुनिया में, माली में, बहुत सारी ऐसी जगह हैं, आप वहाँ पे जाएं तो आपको वाकई में आपका फेथ असल मानों में वहाँ पर हिलता है, शेक करता है। वहाँ पर आपने खुदा के ऊपर कि नहीं यार, मुझे ये फिनोमेना जितना मर्जी तकलीफ दे रहा है, इससे मेरा फेथ नहीं हिलना चाहिए। और फिर फेथ और टेस्ट इंसान का हो तो हो कैसे? क्या सिर्फ माल लगाने से फेथ टेस्ट होगा? क्या सिर्फ जंग पे जाने से फेथ टेस्ट होगा? ईमान के टेस्ट तो हुए सहाबा के। ये जो मुशाजरात सहाबा के बारे में लोग कहते हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, मैंने मुशाजरात सहाबा पढ़े तो मैं हैरान हो गया कि या अल्लाह, शुक्र है कि तूने मुझे इस तरह के ईमानी टेस्ट से नहीं गुजारा। जिस लेवल पर इंसान का उस वक्त हक और बातिल इस कदर गड़बड़ हो रहा था कि हम किसका साथ दें, किसकी तरफ जाएं, और ये चीज़ें इतनी अनक्लियर थी। ना मीडिया था, ना फ़ोन था कि भाई 200 किलोमीटर, 400 किलोमीटर दूर बंदा बैठा हुआ है, उसको जाके फ़ोन यहाँ से कर दो, यार क्या चक्कर चल रहा है, कि वो आपको थोड़ी सिचुएशन क्लियर करके बता दे कि यार ये हो गया है तो मैं इसलिए कर रहा हूँ। ऐसा नहीं था। ना कम्युनिकेशन थी, ना इंटरनेट था, ना फ़ोन्स थे, ना अखबार थे। एक पैगाम रसां, एक ख़त लेके जाने वाले आदमी को भी महीने महीने लग जाते थे खबर पहुँचाने में। तो जिस लेवल का वो ईमान का टेस्ट हुआ है, अल्लाह ने अपने अजीज़ तरीन, बेहतरीन उम्मत से, के हमारे शहसवारों से लिया है, उम्मत के जो बानी थे हमारे, हमें तो उसके मतलब 0.1% भी हमारा कोई ईमान का ऐसा टेस्ट नहीं हुआ। ना हम लड़े हैं कहीं जाकर, ना हम लोगों ने करोड़ों की जायदाद दी है किसी अल्लाह की राह में कभी। चलो मैं कहता हूँ करोड़ों की जायदाद भी अगर की दी है तो किसी ऐसे ने दी होगी कि जिसके पास अरबों की थी तो उसने करोड़ों दे दिए। लेकिन हमारा ऐसा ईमान का कोई टेस्ट हुआ ही नहीं है अभी तक जहां पर हमारा ईमान शेक हो जाकर, जहां हम इतने जुल्म और तकलीफ और मजलूमियत में जाके गिरे कि अल्लाह पे हमें शक पैदा होना शुरू हो जाए, नाउज़ुबिल्लाह। यार वाकया खुदा की ज़ात एग्जिस्ट करती भी है नहीं?
میں اتنا مر رہا ہوں یہاں پر. میں اگر اس کسی کا بندہ ہوں, کسی ذات نے مجھے بنایا ہے جو مجھ سے یہ ریکوائر کرتی ہے کہ میں اس کی عبادت کروں, اس پہ ایمان لاؤں, تو کیا وہ دیکھ نہیں رہا کہ میں کتنا مظلوم, کتنا ہیلپ لیس ہو چکا ہوں؟ تو اللہ نہ کرے کہ ہم ایسی سچویشن میں پڑیں. لیکن جو لوگ پڑے ہیں افغانستان کے, صومالیہ کے, مالی کے, ان سے آپ ملیں, آپ حیران ہوں گے, ان کے ایمان زیادہ مضبوط ہیں آپ کے اور میرے ایمان سے. ہم لوگوں کے اوپر تو ابھی کوئی ٹیسٹ آیا ہی نہیں ہے, ٹیسٹ ان لوگوں کے اوپر آئے ہیں ایمان کے. آپ اندازہ کریں کہ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اسلام کی پہلی شہید عورت کے بیٹے تھے. بہت بڑا مقام ہے. وہ خود ایک مسلمان کے ہاتھوں شہید ہوئے. ہی سروائیوڈ تھرو آل دا وارز. انہوں نے اسلام کے پہلے شہید عورت کے بیٹے کی حیثیت سے انہوں نے وہ سارا اسلام کی سٹرگل اور پھر پیک بھی دیکھی, اور ایونچولی وہ خود ایک مسلمان کے ہاتھوں شہید ہوئے. تو اندازہ کریں کہ یہ کتنا بڑا ایمان کا ٹیسٹ ہے. تو ایمان تو تب ہی ٹیسٹ ہوگا نا کہ جب وہ ہلے گا, جب وہ شیک ہوگا, ایسی سچویشن میں پڑے گا جہاں پر آپ کو خدا پہ شک ہونے لگ جائے, جہاں پر آپ کو دین پہ شک ہونے لگ جائے, جہاں پہ شریعت پہ شک ہونے لگ جائے آپ کو. تو ورنہ آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہی کیسا ہونا کہ اگر آپ انتہائی مطمئن ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بھی اور شریعت کے اوپر بھی, پھر کہاں سے, کون سا ایسا ایونیو ہے, کون سا ایسا ٹیسٹ ہے جہاں پر آپ کے ایمان کو جانچا جائے گا لا کر کہ ہاں یار, دس از ویئر دس گائے واز ریئلی شیکنگ, the ground beneath his feet was really shaking, but he still held on to truth, he still held on to his faith. ویسے ہی معاملے ہوتے ہیں جب آپ کسی خدا نخواستہ کسی گناہ کی طرف سے یا کسی کی نفسانی خواہش کی وجہ سے کسی چیز پر اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ بہت چھوٹا ٹیسٹ ہوتا ہے. لیکن جب آپ ظلم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر, جب آپ بھوک افلاس دیکھتے ہیں دنیا کے اندر, جب آپ پاور امبیلنس, جب آپ فائنینشیل انیکوالٹی, جب آپ اکنامیکل انسٹیبلٹی دیکھتے ہیں دنیا کے اندر, اور ظلم دیکھتے ہیں دنیا میں, لوگوں کی ہیلپ لیسنس, لوگوں کی مجبوریاں اور تکالیف دیکھتے ہیں, جب آپ ایک عورت کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ساتھ اپنے معصوم 4 بچوں کو لے کے راوی میں چھلانگ مار گئی ہے, جب آپ خودکشیوں کے واقعات پڑھتے ہیں, وہاں ایمان آپ کا, خدا کی ذات کے اوپر ایمان آپ کا ہلتا ہے. وہاں پر آپ کو پھر پتہ چلتا ہے کہ ایتھیزم جو ہے وہ ایک ایموشنل مسئلہ ہے. جو بھی ایتھیسٹ آپ اٹھائیں گے اس کے اندر اصل میں ایموشنل لیول کے مسائل ہوتے ہیں, اور مومن وہی ہے واقعی میں جو ایسے معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنا ایمان جو ہے نا وہ مضبوط کرے اور ایمان کو پکڑ کے رکھے اپنا. ابھی پچھلی ویڈیو کے اندر میں بات کر رہا تھا کہ آداب اور ادب کی جو تربیت ہے انسان کی وہ کتنا ضروری ہے, کیونکہ ادب آپ کو مشکل وقت میں جہاں پر آپ کا ایمان متزلزل ہو رہا ہوتا ہے نا, وہاں پر یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے یہاں پر ایکٹ اور ریئیکٹ کیسے کرنا ہے. اوکے, when your emotions are deeply hurt, when you are deeply hurt, deep down inside, کسی بندے کے بیہیویئر, کسی کی بے وفائی, اپیرنٹلی ضروری نہیں کہ ہر بے وفائی ہو, آپ کو بے وفائی بہت زیادہ جگہوں پہ لگ رہی ہوتی ہے, ہوتی نہیں اصل میں. لیٹ سپوز کہ جینوئنلی آپ کا جو دل ٹوٹ گیا ہے, the betrayal you feel and everything, اس وقت ایمان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر. اس وقت یہ ٹیسٹ کرنا کہ یار کیا وہ انسان ہے, ہاں انسان ہے, کیا وہ مسلمان ہے, ہاں وہ مسلمان ہے, اس کے ساتھ میں نے کرنا کیا ہے. میں نے وہ نہیں کرنا جو اس وقت مجھے شیطان پٹیاں پڑھا رہا ہے, یا جو میرا نفس یا میرا انتقام یا میری ایگو کہہ رہی ہے. اس وقت میں نے وہ کرنا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے کہہ رہی ہے. یہ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے. تو ایمان ایسی ہی جگہوں پہ ٹیسٹ ہوتا ہے, اور کہاں پہ ٹیسٹ ہوگا. اور دوسرا ایتھیزم مسئلہ ہے بھی پیٹ بھروں کا. تو جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں ان کے مسائل ہوتے ہیں یہ. اب ایک آدمی جو اسٹرگل کر رہا ہے دن رات, فائنینشلی اسٹرگل کر رہا ہے, جو بہت پریشان ہے اپنے بچے کی فیس دینے کے لیے, اپنی ماں کے علاج کے لیے, اپنے بچے کے علاج کے لیے, اپنے علاج کے لیے, جس کو بل جمع کروانے ہیں, جس نے اپنے گھر کا کرایہ دینا ہے, گروسری کرنی ہے, اس کے پاس تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے کہ جس کی بیس کے اوپر وہ دن اپنے ہر ایک نیا دن گزارتا چلا جائے. ایک آدمی جس کے ساتھ ظلم ہو گیا, اس کے بچے بھی چھن گئے, کورٹس میں جس طرح پاکستانی کورٹس میں ہمیں پتہ ہے کتنے عرصے سے زمینیں چھن جاتی ہیں, لوگوں کے لوگ قتل ہو جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے زمین اور پلاٹ یا گھر کے پیچھے. جس آدمی کے ساتھ دنیا میں اتنا ظلم ہو گیا, مجھے یہ بتائیں اس کا ایمان کس لیول پہ شیک ہوتا ہے. اور اگر اس کے پاس وہ ایمان بھی نہ بچے کہ یار ایک اللہ کی ذات ہے جو دیکھ رہی ہے, جس نے سارا ظلم ریکارڈ کر لیا اپنے پاس, اور جو ایک دن آئے گا جس دن وہ میرے ظالم کو, مجھ پہ ظلم کرنے والے کو گریبان سے پکڑے گا, میرے بچوں کو چھیننے والے کو گریبان سے پکڑے گا, میری زمین چھیننے والے کو گریبان سے پکڑے گا, میرے رشتہ دار, میرے بھائی بیٹے کسی کو قتل کرنے والے کو گریبان سے پکڑے گا, اور مجھے انصاف ملے گا اس جگہ. اگر یہ امید نہ ہو تو ہمارا جو غریب اور مظلوم طبقہ ہے, جو کہ میجورٹی ہے پورے پاپولیشن پوری دنیا کی, وہ تو خودکشیاں کر لیں. یہی وجہ ہے کہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا, ایتھیسٹ, اس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی سب سے زیادہ خودکشیوں کا ریٹ ہے. وہ سب سے زیادہ اپنے آپ کو مار رہا ہے کیونکہ اس کے پاس خدا نہیں ہے. خدا اس امید کا نام ہے.
اور اگر کسی نے کہا تھا نا کہ ریلیجن از این اوپیم آف دا میسز، تو ٹھیک ہی کہا تھا، لیکن ہم اوپیم نہیں اس کو بولتے بحیثیت مسلمان۔ اس کی یہ غلط فہمی ہے کہ اس نے اس کو اوپیم سے تعبیر کیا، لیکن حقیقت ہے ہم اس کو کہتے ہیں وہ امید ہے، انسان کے جینے کی امید ہے، خدا کے اوپر ایمان، اللہ کی ذات انسان کے جینے کی امید ہے۔ ورنہ اتنے ظلم اور جو دنیا میں جتنے مسائل ہیں، انسان واقعی میں خودکشی کر لے۔ جس آدمی کے بچے چھن چکے ہیں اور اپنے بچوں سے نہیں مل پا رہا، اس کو پتہ ہے کہ وہ مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے کہیں نہ کہیں پر، وہ آدمی کیسے ہر روز جیے گا؟ اس کے لیے ایک ایک لمحہ جو ہے نا وہ قیامت بن کے گزرتا ہے۔ روز اپنے بچوں کی تصویریں دیکھ دیکھ کے جس تکلیف اور کرب اور ایگنی سے گزرتا ہے، وہ ایک دن نہیں جینا چاہے گا۔ جس آدمی کے ساتھ ایک محلے میں اس کا کسی نے گھر چھین لیا، جس کے بیٹے کو قتل کر دیا، اور وہ روزانہ اپنے بچے کے، اپنی بیوی کے یا اپنے کسی رشتہ دار کے قاتل کو یا زمین اپنی کھینچنے یا چھیننے والے کو اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے کہ وہ مزے کر رہا ہے، ایسا ایک ظالم آپ کے سامنے کھلے عام پھر رہا ہو، آپ کو کیسا دل جلے گا، کیسا ایمان شیک ہوگا؟ تو ایمان کا اصل ٹیسٹ یہ والے ایونیوز ہوتے ہیں، وہ نہیں ہوتے کہ آپ نے نظریں جھکا لیں عورت کو دیکھ کر یا نہیں دکھا لیں، وہ بہت چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ حقیقت کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کے ساتھ ظلم ہوتا ہے یا جب آپ ظلم دیکھتے ہیں کسی کے ساتھ، وہاں پر ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں کے لیے ٹو کیپ موونگ آن، اپنی زندگی کے دن گزارتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ سے ایک ریوارڈ کی امید کے اوپر، یہ امید ہے جس کی وجہ سے ہم جیتے ہیں۔ ورنہ اگر ہم اس کی جگہ خدا پر ایمان متزلزل ہو کر ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھیں، تو جیسے ایتھیسٹ خودکشی کرتا ہے سب کچھ ہو کر بھی، تو ہمارے لیے اتنی مصیبتیں کافی ہیں خودکشی کروانے کو، لیکن ہم جیتے ہیں اس ریوارڈ اور اس امید پر جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے گا انشاءاللہ اس دنیا میں، ہمارے ساتھ جو تکلیف پہنچی یا جو کچھ ہمارا چھنا اس کے بدلے میں انشاءاللہ۔ تو ایتھیسٹک تھاٹس رکھنے والا شخص یا آپ کے سامنے، آپ کی فیملی میں، آپ کے دوستوں میں کوئی بندہ اگر ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، تو یہ میرے ایکسپیرینس سے یہ اب شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ کہ لیٹ دیم گو، ان کو تنگ نہ کریں، کیونکہ جتنا آپ ان کو کنفرنٹ کریں گے اور ان کو تنگ کریں گے، اتنا وہ اس چیز کو حق سمجھنے لگ جائیں گے۔ اٹس جسٹ اے فیز، ان کی اپنی جرنی ہے، اور اس جرنی کو انہیں ایکسپلور کرنے دیں، کیونکہ آپ ان کو واپس کھینچ کے لانا چاہیں گے تو آپ ان کا دماغ ایک جگہ پھنس چکا ہے، اس کے نتائج زیادہ برے نکلیں گے، کوئی اچھے نہیں نکلیں گے، کیونکہ مسائل جو ہیں وہ ایموشنل ہیں، لاجیکل نہیں۔ آپ ان کی لاجک سالو کرنے کے چکر میں پڑ جائیں گے، لیکن ایموشنز ایک واحد ایسی، دیکھیں انسان سے رسکی کام اس کے ایموشنز کرواتے ہیں نا، لاجک کہہ رہی ہے تو یار یہ کام مت کر، مگر دل کی خواہش کہہ رہی ہے کہ کر، اور بندہ کر گزرتا ہے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کے دل کے اندر کچھ زخم ہیں، کوئی ڈیپ ڈاؤن ایموشنل پرابلمز ہیں جو آپ کی لاجک کے اوپر حاوی ہو گئے ہیں، کہ اب آپ کے سامنے لاجیکل آنسر آ بھی جائے تو وہ ڈینائی ہو جاتا ہے، آپ اس کو نہیں مان سکتے، کیونکہ جذبات اس کے خلاف ہیں، جذبات کوئی اور چیز مانگ رہے ہیں، جذبات کا رجحان، جذبات کا میلان کسی اور طرف ہے۔ تو اس وجہ سے جو آپ کے دوستوں میں کوئی ارد گرد ہمارے لوگ ایتھیزم کی طرف جا رہے ہوں، تو ان کو نمبر 1 کوئی اتنا ایشو نہیں ان کے سامنے بنانا چاہیے کہ اوہ بہت بڑا ایشو ہو گیا، نہ ان کو کوئی ضرورت سے زیادہ امپورٹنس دینی چاہیے، بلکہ ان کو ایسے چھوڑ دیں، سپائی نہیں ان کے اوپر کرنا چاہیے، ان کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنے اس مسئلے کو خود ایکسپلور کریں، حل کریں اور واپس آ جائیں۔ انشاءاللہ زیادہ تر لوگ واپس آ جائیں گے، کیونکہ اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے۔ اسلام اس قدر لاجک کو سیٹسفائی کرتا ہے انسان کی، آپ کے میکسیمم میجورٹی جو دماغ کی جتنی ریکوائرمنٹ ہے نا لاجک کو، اتنا یہ سیٹسفائی کر دے گا ہر آدمی کو۔ اس کے بعد اصل میں ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہے جو بیونڈ لاجک ہے۔ جہاں تک لاجک سے چیزیں ثابت ہونا شروع ہو جائے، وہاں پہ کیا ایمان کا ٹیسٹ ہونا؟ ایمان کا ٹیسٹ ہوتا ہی لاجک کے اپار ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور ہماری خوش قسمتی ہے ہماری اس امت کی، شاید مذاہب تمام ہمیشہ ایسے ہی ہوا کرتے تھے، باقی مذاہب پڑھے نہیں ہیں، لیکن بہرحال اسلام کی بڑی خوبصورتی ہے کہ بہت ہی لاجک، آپ کی لاجک کو پورا سیٹسفائی وہ کرے گا۔ تو آپ لاجک سالو کرنا چاہ رہے ہیں، جبکہ ایتھیسٹ کو ڈیپ ڈاؤن ایموشنل پرابلمز ہیں، اس کو آپ محبت دیں، اس کے ساتھ دوستی رکھیں، وہ چاہے بڑی سے بڑی بات آپ کے سامنے کرے، آپ اس کے سامنے کہیں کوئی مسئلہ نہیں، بالکل ایزی ہو جاؤ، اچھا یہ تو ہمارے خیالات ہیں، بہت اچھی بات ہے سر، آپ کریں، اپنا ایکسپلور کریں، میرا تو یہ خیال ہے، آپ سے میں اختلاف کرتا ہوں، اس سے زیادہ اور یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہونی چاہیے، اور خود اس کو چھیڑنا نہیں ہے، خود آپ نہ کوشش کریں کہ اس کو ان چیزوں میں انوالو کریں۔ جیسے جیسے اس کے اندر ایموشنل پرابلم سالو ہوتے چلے جائیں گے، ویسے اللہ تعالیٰ پر ایمان بھی اس کا بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا جو اللہ سے ایمان اٹھ رہا ہے یا جو شکوک پیدا ہو رہے ہیں، اللہ سے کچھ ناراضگیاں ہیں جذباتی لیول پر کہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، فلانے ٹائم، یہ وہ گلے شکوے ہوتے ہیں بندے کے اپنے اندر ہوتے ہیں، وہ چیزیں اس قسم کے وسواس کو جنم دیتی ہیں جو ایتھیزم کی طرف لوگوں کو لے جاتی ہے۔ بٹ ایونچولی اسلام کو چھوڑنا آسان نہیں ہے،
اسلام کو چھوڑنے کے لیے بہت بڑا آپ کا ڈمبنس کا ایک خاص ایک لیول ہونا چاہیے. تو ایک مسلمان اتنے آرام سے ایکس مسلم نہیں بنتا. یہ جو ایکس مسلمز بنتے ہیں زیادہ تر یہ یا تو فیک ہوتے ہیں یا کوئی بہت ہی زیادہ مینٹلی کوئی بہت ہی ٹرامیٹک لوگ ہوتے ہیں، جو یعنی وہ اس خاص ٹیلنٹ والے لوگ ہوتے ہیں جن کا میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ اسلام کو چھوڑنے کے لیے بہت ٹیلنٹ چاہیے ہوتا ہے. ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ کم ہوتی ہے. تو انشاءاللہ امید رکھا کریں زیادہ تر میکسیمم میجورٹی لوگ جو ایتھیزم کی طرف جاتے ہیں، ایمان سے جو کفر میں چلے جائیں وہ واپس ایمان میں ہی آتے ہیں زیادہ تر.